इंशाअल्लाह ताला हुल-अज़ीम। अब हम सूरह बद्दुहा के तर्जुमे को पढ़ेंगे और सूरह अलम नशरा के तर्जुमे को पढ़कर दोनों सूरतों की तफसीर को समझकर अपने दिल में उतारने की कोशिश करेंगे। तर्जुमा है, पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले कि तुम्हें तुम्हारे रब ने ना छोड़ा और ना मकरू जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया फिर जगा दी, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी, और तुम्हें हाजतमंद किया, तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। तो यतीम पर दबाव न डालो और मंगता को न झिड़को, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। तर्जुमा सूरह अलम नशरा। क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा न किया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। तो जब तुम नमाज से फारिग हो तो दुआ में मेहनत करो और अपनी ही रब की तरफ रग़बत करो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आली मेरी बहनों, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस खूबसूरत तर्जुमे के बाद तफसीर की हकीकत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सूरह वद्दुहा मक्के मुकरमा में नाजिल हुई है। इसमें एक रुकू 11 आयतें, 40 कलमे, 172 पूर्व में। शान नजूल में है सूरह वद्दुहा के एक मर्तबा ऐसा हुआ इत्तफाक कि चंद रोज वही ना आई तो कुफार ने बतरीक ताना किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहा कि देखो तो सही, पैगंबर खुदा को उनके रब ने छोड़ दिया। और ये भी कहा कि अब वही क्यों नहीं आती, और ये भी फरमाया कि इसका मकसद तो ये हो गया कि जो कुछ कहा गया वो सब का सब गलत था। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इंसानों, क्यों कर वही ना आए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाश की कसम खाकर, ये एक नमाज है, ये एक नमाज है, और इस चाश की नमाज में दो रकतें होती हैं या फिर चार होती हैं, जो कि एक सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं। बाज मुफस्सिरीन ने चाश से मुराद ये भी समझा है कि वो वक्त जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। और कुछ ये कहते हैं कि चाश एक ऐसा भी इशारा है जिसमें नूरे जमाल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और शबे कनाया आपकी गेसो पाक अम्बरी जो थे, यानी कि पहली मर्तबा जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी तो वो चाश का वक्त था। लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बेहतर जानता है, मगर जो ज्यादातर हमारा ध्यान है वो इसी बात पर है कि चाश्त बेशक एक नमाज है और बेशक ये एक वक्त है। तो ठीक है, अगर चाश्त की कसम खाई तो चाश्त ही का वक्त हुआ। अब उस वक्त के अंदर जो भी वाकयात हुए वो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाश्त की कसम खाई, यानी कि वो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा प्यारा वक्त लगता है। और फिर अल्लाह ताला ने साथ में फरमाया कि वो रात की जब पर्दा डाले, यानी कि जब चाश्त होती है, दिन खत्म होता है, तो फिर रात का पर्दा भी दोबारा से गालिब आता है पूरे जहान पर, जो कि सच है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो और ए पाक रूहों, रब्बुल आलमीन ने उस वक्त पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि आपको आपके रब ने छोड़ा नहीं है और ना ही मकरू जाना है, यानी ये आपसे बात करना कोई ऐसा नहीं समझा अल्लाह ने कि जरूरी नहीं है। बस ये अल्लाह की मर्जी थी कि जो वही का मामला था वो पूरा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ اے میرے بندوں، جو پچھلے امتی تھے، جو پچھلی قومیں تھیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں انہی باتوں پر گمراہ ہو گئی تھیں۔ اس کی اگزامپل میں ہے موسیٰ علیہ السلام۔ جب آپ 40 روز کے لیے کوہ طور پر گئے تو قوموں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 40 دن میں آ جائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اب وہ نہیں آئے تو وہ گناہوں میں چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل نہیں ہوئی تو یہی تو آزمانا تھا کہ کفار اپنے عقیدہ باطل سے کیا کہتے ہیں اور صحابہ کرام کا ایمان کا درجہ کتنا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو، حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ہیں، بہترین نعمتوں میں سے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے بندو، تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ کمال کا پیغمبر جو کہ ایک روحانی نفس اور نور کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جو علوم اولین آخر بھی رکھتا ہے، اور وہ تمام ظہور امر یعنی کہ جو ضروری کام ہے دنیا کے وہ بھی جانتے ہیں، اور یہ کہ وہ اعلان دین کرنے کے لیے بھی کافی ہیں، اور یہ کہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک فتوحات کے لیے بھی کافی ہے۔ تو سنو اے انسانوں اور اے نیک بندوں، تا قیامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور چرچا رہے گا، ضرور، یعنی کہ رب تعالیٰ انہیں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ رب العالمین انہیں بھول جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے جن کی کرامات و کمالات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اس قرآن مجید کو ایک واحد کتاب بنا کر، کہیں ان کو طٰہٰ، کہیں ان کو مزمل، کہیں انہیں یاسین کہہ کر دیا، کیسے ممکن ہے کہ وہ رب العالمین بھول جائے پیغمبر خدا کو؟ یہ تو بس ایمان کو آزمانا تھا۔ اے مومنو، اس وقت کے مومنو، یہ تمہارے ایمان کو آزمانا تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پر یہ وحی آ رہی ہے تو آپ اپنے رب کا بڑا شکر ادا کیجئے، کیونکہ آپ کے دل کو کفار نے تانے دے دے کر چکنا چور کر دیا ہے، اور اتنا بڑا تانا دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ پیغمبر خدا یہ کافر کبھی کسی بات میں خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، اور پھر کلام الہی کو نعوذ باللہ شاعری کہہ دیتے ہیں۔ اب جب وحی نہیں اتر رہی تب بھی وہ آپ کو تانا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقیناً آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر جو اتنا وقت گزرا کہ آپ کے پاس جبرائیل امی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو حاضر نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ ان تمام دنوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے رو رہے تھے۔ آپ بار بار فریاد کر رہے تھے کہ کیا سبب ہے اللہ کہ میں تجھے بار بار پکار رہا ہوں مگر تو جبرائیل امی کو نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، اور پھر جو آپ کو ڈر لگتا تھا، آپ کے دل میں جو ایک خوف آتا تھا، اپنی امت کے غم کا خیال جو آتا تھا کہ صحابہ کرام کو جب یہ کافر اس طرح سے بات کہتے تھے کہ کہاں گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا، تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر آپ کے پاس آ جاتے تھے، آپ ان کے چہروں کو دیکھتے تھے، اور پھر آپ اپنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین آج آپ کو خوشخبری دیتا ہے اس صبر کی جو آپ کافروں کی بات پر کرتے رہے، اور خوشخبری یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج آپ اپنے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں دعا فرما دیجیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم امتی، اللہم امتی 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 امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ پوچھئے، فرمائیے کہ یہ کس چیز کا غم ہے۔ جبرائیل امی گئے، بارگاہ الہی میں عرض کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبکہ تمہارا اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی آپ جائیے اور پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیجئے کہ آپ جو پہلے روتے تھے وہ رونا بھی دیکھا گیا۔ آپ کو جب اللہ رب العالمین خود حکم فرما رہا ہے کہ آپ ہاتھ دعا، اپنے ہاتھوں کو دراز فرما کر دعا کر دیجئے، آپ تب بھی رو رہے ہیں۔ پیغمبر خدا آپ سے اللہ رب العالمین جبرائیل امی کے وسیلے فرما رہا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں ان قریب آپ کو بہت راضی کر دیں گے، بہت راضی کر دیں گے، اور آپ کو گناہ خاطر بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کا دل دکھا ہوا نہیں ہوگا اپنی امتیوں کے لیے، ایسے جیسے آج ان کی فکر میں دکھا ہوا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک حدیث شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے پیغمبر خدا نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی، وہ کیا تھی سنیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا، میں راضی نہ ہوں گا۔ مطلب جبرائیل امی نے اللہ کا پیغام فرمایا، اللہ آپ کو عنقریب راضی کر دے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا امتیوں کو کہ سن لو، میرے اللہ نے تو فرما دیا نا کہ آپ کو ایسا عنقریب اللہ جلوہ دکھائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اپنی امتیوں کی طرف سے، مگر بات یہ ہے کہ سن لو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنا ایک ایک امتی دوزخ میں سے نہ نکال لوں۔ اور آیت کریمہ اس بات کی صاف دلیل دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ اور اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ شفاعت بھی ایسی فرمائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کہ تمام گناہ گاروں کی، جتنے بھی گناہ گار امتیوں، سب کے گناہوں کو بخشوا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتاؤ اے کافروں، بتاؤ اے کافروں، تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی خاطر بہت ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، بہت محنتیں اٹھائی ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ سے اس قدر راضی ہے، اس قدر راضی ہے کہ اس رضا کو، جو اللہ کی رضا ہے آپ کی رضا میں، اسے اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کے طور پر قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین آج کچھ اور بھی آپ کی محبت میں اظہار فرماتا ہے۔ ایک تو وہ آپ کی دعا تھی نا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، ایک جو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ میری امتی، ایک ایک امتی کو دوزخ میں سے نکال کر جنت میں داخل نہ فرما دوں، مگر اللہ فرماتا ہے یہ تو آپ کی محبت کا عالم ہے اپنے امتیوں کے لیے۔ پیغمبر خدا آج اللہ اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے آپ سے لیے، آپ کے لیے۔ سنیے، اللہ فرماتا ہے، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے، یعنی کہ آپ کی ماں کے حمل کے ابھی 2 ماہ ہی پورے ہوئے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پا لی، اور کچھ بھی مال نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی کوئی مکان چھوڑا تھا، نہ ہی آپ کی خدمت کے لیے کوئی متکفل یعنی کہ کوئی خدمت گزار چھوڑے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے، جو جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تھی تو والدہ صاحبہ نے بھی پھر وفات پا لی تھی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پا لی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو
جو کہ آپ کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے، آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت ان سے فرمائی تھی۔ ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اے رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنی کمسنی سے لے کر کے اس وقت کے دور کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ ہر وقت آپ کی کفالت کے لیے کوئی نہ کوئی تو موجود تھا، مگر ایک بات یہ الگ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت بھی آپ ایک صبر ہی کے درجے سے گزر رہے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی محبت کا سارا سمندر آپ پر انڈیل دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یتیمی کا منظر آپ کے رب کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دشمنوں کے اندر پرورش پا کر بڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جب آپ کو نبوت و استفاقت کے ساتھ رسالت کا شرف دیا گیا تب بھی آپ دشمنوں ہی کے اندر تھے، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ایسا شرف یکتا دیا تھا، یعنی کہ ایک ایسا شرف عطا فرمایا تھا جو کہ اس قدر بے مثال ہے کہ جس کی مثال روز آخرت تک نہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ کو مقام قرب میں اللہ نے ایک خاص جگہ عطا فرمائی، یہاں تک کہ شب معراج پر آپ کو اللہ رب العالمین نے بلایا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ جب غیب کے بھی تمام اسرار آپ پر اللہ نے کھول دیے، کوئی دنیا کا ایسا علوم جو مکان و ما یکون تک محدود ہے، اللہ رب العالمین نے وہ سب آپ کو عطا فرما دیے۔ شب معراج آپ نے جنت دیکھی، آپ نے دوزخ آپ کو دکھائی گئی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں نہ جانے آپ نے کتنے کتنے فرشتوں سے اور کتنے کتنے پیغمبروں سے ملاقات کی، آپ سے آپ کے اللہ نے کبھی کوئی راز چھپایا ہی نہیں۔ اور یہاں پر جو اعلیٰ حضرت کا ایک بہترین شعر ہے، اگر یہاں پر پیش کروں تو شاید اپنے الفاظوں کو پوری طریقے سے ادا کر پانے کا کچھ شرف حاصل کر لوں، اور وہ یہ کہ کوئی غیب کیا تم سے چھپے گا بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپے گا بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پیغمبر خدا یتیمی کا دباؤ آپ پر تھا، پیغمبر خدا ماں کے دامن سے دور ہونے کا غم آپ کو تھا، اپنے گھر سے دور ہونے کا صدمہ آپ کو تھا، یتیمے میں جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جاتا تھا اللہ رب العالمین جانتا تھا، مگر آپ کو اللہ نے حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ بڑا فرمایا، آپ کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی معمول رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد نعمتیں آپ کو عطا کر دی، پھر بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہزار غم کے باوجود بھی آپ نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں صرف شکر ہی شکر کیا، صرف شکر ہی شکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ سے بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک غم جو آپ کے سینے میں ہمیشہ رہا اور اس کا اظہار میرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ایک مرتبہ وہ غم زبان پر آ ہی گیا، اور وہ غم کیا تھا سنیے۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں پیغمبر خدا وہ غم کیسا تھا، آپ کے دل میں کتنی شدت کے ساتھ گزرا تھا، وہ غم سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ غم یہ تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک آرزو رہ گئی، ایک آرزو، وہ یہ کہ میں نماز پڑھا ہوتا اور میری ماں پیچھے سے آواز لگاتی محمد، میں نماز میں سنتا ہوں، پھر وہ دوسری آواز لگاتی محمد، میں نماز میں وہ آواز سنتا ہوں، اور پھر جب وہ تیسری آواز لگاتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ بس کاش، میرے نبی نے فرمایا، یہ ایک حسرت رہ گئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ وہ آپ کا غم سن رہا تھا جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اقدس پر گئے تھے، مدینے سے ہجرت فرما کے جب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، اپنی ماں کی قبر پر آپ نے رو کر کہا تھا کہ ماں، تیرا یہ بیٹا بہت اکیلا ہو گیا ہے، کافروں کے گھیرے میں ہے، پیٹ پر پتھر باندھتا ہوں پھر بھی ماں تو یاد آتی ہے، بیٹی ہے، فاطمہ جیسی پیاری بیٹی ہے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھی کہتی ہے بابا جان آپ کی امتی کے لیے دعا کرتی ہوں، پر اے میری ماں، دل میں خیال آتا ہے کہ کاش تو میرے ساتھ ہوتی اور میرے امتیوں کے لیے دعا کرتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، پیغمبر خدا رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ بھی نہ ڈالو، کیونکہ اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یتیم بھی ہے، وہ مسکین بھی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی کسی یتیم مسکین کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا غنی رکھا تھا، یعنی کہ کبھی عبد المطلب، کبھی ان کے چچا، اللہ تعالیٰ فرماتے خاطر گیری میں کوئی کمی نہیں کی تھی، مگر یہ کہ پھر بھی ماں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے سنو اے میرے بندو، میں تمہیں یہ تمام باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں میں شامل تھی اظہار فرماتا ہوں سورہ والضحیٰ میں، وہ اس لیے کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ خود کمائے گا اور اپنے دکھوں کو دور کر دے گا۔ ان دکھوں میں اللہ تعالیٰ نے امتیوں کی، دین اسلام کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھا کر آئے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب اللہ رب العالمین نے سورہ والضحیٰ میں انہیں اس بات کی رضامندی کے ساتھ اجازت دے دی کہ پیغمبر خدا آپ جب تک اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں گے اپنے امتیوں کے لیے، اللہ رب العالمین آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ الم نشرہ میں، جو کہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 27 کلمے 103 حرف ہے۔ فرماتے ہیں ذکر میں اپنے نبی کی تعریف میں سنیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو بھی کشادہ فرما دیا تھا، آپ کو ہدایت و معرفت بھی عطا فرما دی تھی، آپ کو معزت و نبوت بھی عطا فرما دی، آپ کو علم و حکمت بھی عطا فرما دی، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے عالم غیب و شہادت جس کی وسعت میں سما گئے۔ میں پھر الفاظ دہرا رہی ہوں، عالم غیب و شہادت جن کی وسعت میں سما گئے، اور پھر جسمانیہ انوار روحانیت سے اس قدر معمور ہو گئے کہ جب کوئی آپ کے پاس بیٹھتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی تصدیق کے جواب دیں، اتنا سینہ مبارک میں علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ربانیہ بھی رحمان ہو کر سینے پاک میں جلوہ نما تھے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو تمہارا رب ہے نا اے بندو، وہ بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں جلوہ نما تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے ظاہری شرح صدر بھی، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہوئے، نہیں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو وہ کہ اندر، مگر ایک جلوہ وہ جو ظاہری شرح صدر میں بار بار ہوا تھا۔ معراج شریف پر گئے تھے نا، بار بار ہوا تھا، کیا کرنے جا رہے تھے؟ اپنے امتیوں کے لیے نمازیں معاف کروانے جا رہے تھے۔ 40 نمازیں، 40 سے 20 ہوئی،
30 हुई, 30 से 20 हुई, 20 से 14 हुई, 14 से 10 हुई, 10 से 7 हुई, 7 से 5 हुई। अल्लाह पाक फरमाता है ये ज़ाहिरी शदा में भी, ज़ाहिरी शराय सदर में भी बार बार हुए। ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जलवाए नुमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं ए बंदों कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है कि आपके सीना मुबारक को जब कुशादा किया गया था वो कैसे किया गया था, ये भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि इब्तदाई नुज़ूल वही के वक्त तो ऐसा था कि जिब्राइल अमी आते थे और जाते थे, मगर जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज पर बुलाया गया तो सीना मुबारक के नूर का आलम अल्लाह ने ये बनाया था। और कैसे बनाया था अल्लाह सुनाता है, उसकी शक्ल ये थी कि जिब्राइल अमी ने सीने मुबारक को चाक किया था, चाक करके कल्बे मुबारक निकाला था और जरिए तश्त में आबे जमजम से गुस्ल दिया। ये अभी दिल की बात हो रही है मेरी बहन। और फिर नूरे हिकमत से उसे भर दिया अल्लाह ताला ने। और फिर जिब्राइल अमी को हुक्म हुआ कि अब इसको दोबारा से वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में, यानी कि सीने मुबारक में दोबारा इस कल्ब को, इस दिल को फिक्स कर दो। तो वापस उस जगह रख दिया गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल में जब गम आता है ना कुफार का, और किस बात पर आता है, इस बात पर नहीं आता कि वो आपको ताने दे रहे हैं, बल्कि इस बात पर गम आता है कि आखिर ये कुफार ईमान क्यों नहीं लाते, आखिर ये उम्मती में शामिल होकर अपने गुनाहों को क्यों अल्लाह से नहीं बख्शवा लेते। अल्लाह पाक फरमाता है हर वक्त आपका कल्ब एक ही फिक्र में मशगूल रहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपको बार बार गमों से दूर करता है और आप बार बार इसी गम में मुब्तला हो जाते हैं। तो सुनिए, अल्लाह फरमाता है ऐ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गम का बोझ है ना आपके ऊपर, इसे थोड़ा कम कर दीजिए। पैगंबर खुदा, आपने कुफार ईमान नहीं लाते, आपने इस गम में अपनी पीठ को तोड़ दिया है। जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है तो हमारे ऑर्गन्स पर भी इसका फर्क पड़ता है, हमारे मसल्स पर भी फर्क पड़ता है ना। हमें एक अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं कोई चीज तो नजर नहीं आ रही, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई स्ट्रेस है। यही होता है ना। तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं पैगंबर खुदा, ये आपने क्या हालत अपनी बना ली। आपको उम्मतियों का गम था, अल्लाह ने आपको ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उम्मतियों के हक में ऐसा अता फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। एक बात मुकर्रर हो गई, अब काफिरों के लिए आप रो रहे हैं, और वो भी इस बात पर पैगंबर खुदा कि ये क्यों नहीं ईमान लेकर आते, और इस कदर रो रहे हैं कि स्ट्रेस डिप्रेशन से आपकी तो कमर ही झुक गई है, निढाल हो गए हैं आप इनके गम में। पैगंबर खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। वो कल्ब जिसके अंदर आपका अल्लाह ने नूर रखा है, वो दिल जिसमें मैं आपके बहुत करीब हूं, जब आप गमजदा होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बहुत गमजदा हो जाता है। पैगंबर खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बस आप अल्लाह का जिक्र करते रहिए, अल्लाह ताला की इबादत करते रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये जो आपने अपने अंदर एक बेकार का दर्द पाल लिया है काफिरों के लिए, इसे आप निकाल दीजिए। और इसकी तस्दीक में एक आपके सामने हदीस पेश करती हूँ। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है ये हदीस। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो जिक्र है और अल्लाह ताला की जो इबादत है, वो सब की सब इस बात की दलील देती है
کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے بہت قریب تھے۔ مزید فرمایا، ایک اور حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے جب اس آیت کو دریافت فرمایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس نے اس بات کو اس طرح سے فرمایا کہ جب اذان میں تکبیر ہوتی ہے تو ممبروں پر، خطبوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے، اور وہ ہے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت دونوں میں بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہر خطیب ہر تشہد پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کا ذکر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جانتے ہیں کہ آپ ان کافروں کی بہت ساری زیادتیاں سہ رہے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو عنقریب بڑی آسانی بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سب سے مخاطب ہے، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد دشواری، ایک آسانی ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ضرور ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل کر کے ہمیں بھی اس بات کا سبق دیا کہ پیغمبر خدا، پہلی بات تو یہ کہ کافروں پر اپنا یہ جو آپ غم ہے اس کو منانا چھوڑ دیجئے۔ دوسرا یہ کہ جو کافر آپ کو تکلیف دیتے ہیں، دل میں انسان کے ہوتا ہے نا کہ کاش کافر مسلمان ہو جائے تو پھر ان کی تکلیف اور زیادتیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ایک سیکنڈ اوپینین، ایک سیکنڈ تھاٹ تو آتا ہے نا ذہن میں۔ اللہ رب العالمین نے اس سیکنڈ تھاٹ کو بھی پکڑا اور فرمایا پیغمبر خدا کہ آپ کے ذہن میں جب یہ بات بھی آتی ہے نا کہ اگر یہ کفار مومن ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں عبادت کریں گے اللہ کی تو پھر یہ دشواریاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو آپ فکر مت کیجئے، ہر دشواری کے بعد ایک آسانی ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں ہر انسان کو آپ کے طفیل عطا فرمائے گا، ہر آسانیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندوں، جب تم شدت و سختی برداشت کرتے ہو نا تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین تم پر آسانی کا غلبہ عطا فرما دیتا ہے، آسانی کا غلبہ۔ اب اس کی مثال یوں بھی لے لیجئے کہ کوئی انسان کے پاس کوئی شر آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ ہر شر میں بھی ایک خیر ہوتی ضرور ہے۔ مطلب اگر کوئی مصیبت آئی ہے نا تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے جو انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ جو اللہ والا ہے وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سنو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ نا تو کیا کرو؟ دعا میں محنت کرو، دعا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو۔ مشکلات میں تمہارا صبر اور یہ تمہاری نماز تمہیں نجات عطا فرمائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس دعا میں تم اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اور بڑا گر گڑا کے مانگو۔ اب ایسا تو نہیں نا کہ اللہ کو پتا نہیں، اللہ کو تو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہے میری بہنوں کہ ہم جب آمین کہہ کے جانا نماز سے اٹھیں گے تو ہمارا دوسرا کام کیا ہوگا۔ اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری قبریں کس زمین پر کس جگہ پر بننی ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھڑے ہو گئے دعا مانگی، اللہ پاک بس ایسا بھی کر دیجئے، گناہ کو بھی معاف کر دیجئے، رزق بھی آ جائے، میرے بیٹے کا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے، اچھا آمین ثم آمین۔ نہیں، ایسی دعا نہیں کرنی، دل سے دعا مانگنے کا حکم ہے، دل سے۔
جیسے نماز کے لیے اپنا وقت نکالتے ہو، اللہ فرماتا ہے دعا میں بھی ایسی محنت کرو، دعا میں بھی محنت کرو، تاکہ تمہاری یہ دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اور دعا میں گڑ گڑاؤ، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اسے بڑا پسند آتا ہے تمہارا رونا، اللہ فرماتا ہے۔ پیغمبر خدا آپ بھی دعا میں محنت فرمایا کیجیے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں، آپ کو دیکھ کر آپ کی امتی بھی دعا مانگیں گے، حالانکہ اللہ تو آپ کی جنبش لب کا منتظر ہے۔ آپ فرمائیں اور اللہ نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، مگر یہ حکم اس لیے ہے کہ جب آپ عبادت میں دعا میں گڑ گڑائیں گے تو آپ کے امتی بھی گڑ گڑائیں گے، اللہ کے بندے بھی پھر اس بات کو فالو کریں گے۔ اور الہ ربی کا فرغب، اپنے ربی کی طرف رغبت رکھنا، ادھر ادھر بھٹک من جانا۔ یہ آج کل جو ہمارے دوسرے اسلامی ممالک جو نہیں ہیں، اور جو اسلامی ممالک ہیں بھی، وہ سب بھٹک جاتے ہیں، ذرا سا غم آیا الٹے سیدھے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور کر رہے ہیں؟ اور وہ ڈپریشن کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں دور کرنے کے لیے، جس میں انسان بعض اوقات گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مت کرنا، ورنہ دشواریاں اور بڑھ جائیں گی، مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی۔ اپنے اللہ کو یاد کرنا، اپنے اللہ کی طرف رغبت رکھنا، یقین مانو اللہ فرماتا ہے تمہارا اللہ تمہاری دشواری کو آسان فرما دے گا، کیونکہ تمہارا اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے پیغمبر خدا، آپ جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں ہمیشہ مقبول ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک آسانی فرماتا ہے آپ پر بھی اور آپ کے امتیوں پر بھی۔ تو میری بہنوں، آج ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ سمجھایا کہ غم کس کو کہتے ہیں۔ وہ غم جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آئے، غم تو وہ تھا نا۔ ہم ذرا سی بات پر چیخ اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ میں مانتی ہوں درد ہوتا ہے، میں مانتی ہوں کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے، مگر اس درد کا اظہار اگر کسی سے کرنا ہے تو بس ایک مرتبہ کیجیے، باقی حالات میں کہیے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی آپ کا درد کیسے دور کر سکتا ہے ماں سوائے اللہ کے؟ تو بہترین کس کو ہوا بتانا؟ اللہ کو نا۔ شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا درد سن کر آپ کو گلے لگا لے اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کرے، اس کے بس میں جو ہوگا وہی وہ کرے گا نا، لیکن اس سے زیادہ تو وہ نہیں کر سکتا جسے آپ اپنا دکھ سنا رہی ہیں یا سنا رہے ہیں۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، آپ کے دکھ درد کا سہارا بننے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کیجیے۔ اور جب زیادہ غم ستانے لگے تو سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ پڑھ کے دیکھیے، پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا غم کس کو کہتے ہیں، اور آپ کو یہ خوشخبری بھی مل جائے گی کہ صبر کر لو، اس دشواری کے بعد آسانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔